learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-जासिया आयत 26। कुलिल्लाहु युहयिकुम, आप कह दें अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी देता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुम्हें मौत देगा, सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर वही तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा, ला रैब फ़ीही, जिसमें कोई शक नहीं, वलकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बादुल मौत का इनकार करने वालों को दलील दी है कि वो अल्लाह है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी जबकि तुम एक मुर्दा नुतफ़ा थे, फिर तुम्हें बेइख्तियार करके मौत देगा, फिर वही हिसाब किताब और जज़ा के लिए क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं। ज़िंदगी बादुल मौत का अकीदा दुनिया में ज़िंदगी के लिए नहीं है कि तुम कहो कि हमारे बुज़ुर्गों को ज़िंदा करके दिखा दो। दुनिया तो दारुल अमल है, ज़िंदगी बादुल मौत तो दारुल जज़ा के बारे में है, जब अमाल की जज़ा सज़ा मिलेगी। दुनिया की ज़िंदगी तो इसलिए मिली है कि थोड़े से वक्त में आखरत के लिए तैयारी कर लें। जो जज़ा का दिन है, दुनिया अमल के लिए और आखरत बदले के लिए है, इसीलिए उसे जज़ा का दिन कहा जाता है। लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, वही को झुटलाते हैं, गौर व फिक्र नहीं करते, इसलिए आखरत का इल्म उनके दिल की गहराइयों तक नहीं पहुँचता। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ताला के लिए है। व यौम तक़ूमुस साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, यौम इज़िन यख़सरुल मुब्तिलून, उस दिन अहले बातिल खसारा पाएंगे। अल्लाह ताला की बादशाहत वसी है, वो कायनात का अज़ली और अब्दी बादशाह है, अकेला कायनात की तदबीर करने वाला और उसमें तसर्रुफ़ का इख्तियार रखता है। उसने ख़बर दी है कि जिस दिन सारी मखलूक हशर के मैदान में जमा होगी तो वो लोग जिन्होंने अम्बिया को नहीं माना, किताबों का इनकार किया, जो आखिरत की जज़ा सज़ा को नहीं मानते थे, वो सख्त खसारा उठाएंगे। उनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि वो बातिल से ताल्लुक़ रखते थे। क़यामत के दिन उन्हें सख्त अज़ाब होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-मुमिन आयत 78 में, और बिलाशुबा यकीनन आपसे पहले भी हमने बहुत से रसूल भेजे, इनमें से कुछ वो हैं जिनके हालात हमने आपको सुनाए हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके हालात हमने आपको नहीं सुनाए। किसी भी रसूल के लिए मुमकिन ना था कि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई मोजज़ा ले आता। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया गया और वहाँ अहले बातिल खसारे में रहे। व तरा, और आप देखेंगे, कुल्ला उम्मतिन, हर उम्मत को, जासियातन, घुटनों के बल गिरा हुआ, कुल्लु उम्मतिन, हर उम्मत, तुदआ इला किताबिहा, अपने नामाए अमाल की तरफ बुलाई जाएगी, अल-यौमा तुज्ज़ौना, आज तुम्हें जज़ा दी जाएगी, मा कुंतुम तअमलून, जो तुम अमल किया करते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हर मिल्लत और हर दीन के लोग घुटनों के बल गिरा दिए जाएंगे, फिर उनको जुदा जुदा कर दिया जाएगा और तमाम उम्मतें घुटनों के बल झुक जाएंगी और हर गिरोह को पुकार पुकार कर नामाए अमाल दिया जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, व अशरकतिल अर्दु बिनूरी रब्बिहा व वुज़ियल किताबु वजीअ बिन नबिय्यीन व शुहदाइ व कुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून, और ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी और किताब रख दी जाएगी और अंबिया और गवाहों को लाया जाएगा और उनके दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह ज़ुमर 69। हर गिरोह उसके नामा अमाल की तरफ बुलाया जाएगा, यानी हर उम्मत को उसके नबी की शरीयत की तरफ बुलाया जाएगा जिसे लेकर वो अल्लाह ताला की तरफ से माबूस हुआ था, कि आया उन्होंने उस शरीयत को कायम किया था कि उनको सवाब और निजात हासिल हो, या उन्होंने उसको ज़ाया कर दिया तब उनको खसारा हासिल हो। हर गिरोह से कहा जाएगा कि आज तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। हाजा किताबुना, ये है किताब हमारी, यंतिकु अलैकुम, जो बोलती है तुम पर, बिलहक की, हक के साथ, इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु, यकीनन हम लिखवाते जाते थे, मा कुंतुम तअमलून, जो कुछ भी तुम अमल किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये है वो नामा अमाल जिसे मुअज़्ज़ज़ और अमीन फ़रिश्तों ने लिखा है, इनमें तुम्हारे अमाल का ठीक ठीक हिसाब किताब है, ये तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक गवाही देने वाली किताब है। हमारे फ़रिश्तों ने तुम्हारे अमाल को लिख रखा है। उस दिन कहा जाएगा, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ अपना नामा अमाल, आज के दिन तुम खुद अपने ऊपर हिसाब करने के लिए काफ़ी हो। सूरह बनी इसराइल आयत 14। अमाल नामे फ़रिश्ते तैयार करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज़ उसमें नोट करते हैं, उनका रिकॉर्ड बनाते हैं। अल्लाह ताला को बराह रास्त हर एक के अमाल का इल्म है, ये अल्लाह ताला के इल्म के अलावा तैयारी है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जो ईमान लाए हैं, व आमिलु सॉलिहाती, और जिन्होंने नेकियां की हैं, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, सो उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, यही वाज़े कामयाबी है।
وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کی توحید کی تصدیق کی اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور اس چیز سے رک گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا۔ صحیح بخاری 4850۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا ہی کامیابی، نجات اور فلاح ہے۔ جسے جنت مل گئی اسے ہر بھلائی مل گئی اور وہ ہر برائی سے دور ہو گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی، کیا پھر نہ تھیں آیات میری، تُتْلَى عَلَيْكُمْ، پڑھی جاتی تم پر، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ قیامت کے دن کافروں کو چارج شیٹ دی جائے گی اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہاری زندگی کی ناکامی کا بڑا اور پہلا بنیادی سبب یہ تھا کہ تم نے کتاب زندگی کی موافقت نہیں کی، اس کی آیات جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، جن میں تمہارے لیے بھلائی تھی، جس میں تمہیں ہر اس کام سے روکا گیا تھا جو تمہیں نقصان پہنچانے والا تھا، تو تم نے اس سب سے بڑی نعمت کو قبول نہیں کیا۔ اور تمہاری ناکامی کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ تم نے تکبر کیا، سرکشی کی اور کتاب کی ہدایات کو ماننے کے بجائے تمہارے دل غرور سے بھر گئے، تم نے ان کو سننے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تم لوگ مجرم تھے، تم نے گناہ کمائے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ مجرم مسلم کی ضد ہے، وہ گناہ گار ہے جس نے کفر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا تھا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، إِن نَظُنُّ، نہیں ہم سمجھتے، إِلَّا ظَنًّا، مگر ایک ہی گمان، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی ناکامی کی تیسری بڑی وجہ آخرت پر بے یقینی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ والے تمہیں قیامت کا یقین دلاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے، زندگی بعد الموت، حشر اور جزا سزا کا معاملہ سچا ہے، یہ آنے والا ہے، تو تم اس وقت جواب دیتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا ہے، اگرچہ وہم سا ہے، کچھ خیال آتا ہے مگر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، اچانک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ سورہ الانبیاء 97۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سیئاتُ، برائیاں، ما عملوا، جو انہوں نے کی، وَحَاقَ بِهِمْ، اور انہیں وہی گھیر لے گی، ما كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز لوگوں پر کھل جائے گی، اپنے برے اعمال جنہیں انسان دنیا میں اچھا سمجھ کر کرتا ہے، اس کی برائیاں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی، قیامت کا عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی میں وہ گھر جائیں گے۔ وکیلا، اور کہا جائے گا، الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں، کما نسیتم، جیسا کہ بھلا دیا تم نے، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس دن صاف صاف کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے، یعنی تمہیں بھول جائیں گے، جیسے تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا، جیسے تم اسے نہیں مانتے تھے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، نہ تم نے میرا ذکر کیا اور نہ میری اطاعت کی، تو آج ہم تمہیں آگ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اب تمہارے ٹھہرنے کی جگہ جہنم ہے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ملے گا جو تم سے اس عذاب کو دور کر سکے۔ ذالکم بانکم، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا، فالیوم، چنانچہ آج، لا یخرجون منہا، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے عذر قبول کیے جائیں گے۔ یعنی یہ عذاب جس میں تمہیں مبتلا کیا گیا ہے، اس کی وجہ تمہارے اپنے جرائم ہیں۔ دیکھو، تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، یہ تمہارا پہلا جرم تھا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ کیا تم اطمینان میں نہیں تھے؟ تم واقعی دنیا کی زندگی پر مطمئن تھے؟ آخرت کا کوئی خیال نہیں تھا؟ کیا تم غفلت میں ڈوبے ہوئے نہیں تھے؟ تو دیکھو، لذتوں نے تمہیں کس دھوکے میں ڈال دیا۔
تم اس دنیا کے لیے عمل کرتے رہے اور مطمئن ہو گئے اور ہمیشہ کے گھر کا خیال ہی نہ آیا، اس لیے اس کے لیے عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، تو آج کے دن کوئی مہلت نہیں، ایسا نقصان ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اب جہنم ہے جہاں سے کبھی آزاد نہیں کیے جاؤ گے، اور نہ ہی اب کبھی دنیا کی طرف لوٹایا جائے گا کہ توبہ کر کے یا اللہ کی طرف رجوع کر کے نیک عمل کر لو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب السماواتی و رب الارضی، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب العالمین اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جیسے اس کی عظمت اس کے جلال کے لائق ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، اے میرے رب میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ ابن ماجہ 3801۔ رب السماواتی، ہر طرح کی بڑائی اس کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب، ان کا مالک مختار اور ان کا انتظام کرنے والا ہے، ورب الارضی، جو زمین کا رب ہے، اسے بندوں کے لیے قیام گاہ بنانے والا، مخلوق کے لیے روزی کا انتظام کرنے والا، ان کی ضروریات کے لیے تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز بنائی، اس کو ہدایت دی، جس نے ضروریات پیدا کی اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا، جس نے ہر چیز کی تربیت کی اور انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر حال میں حمد کے لائق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ کو کسی کے ایمان اور اعمال صالح کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود محتاج ہے جبکہ وہ بے نیاز ہے، اس کے لیے تمام جہان شکر ادا کرنے والا ہے اور اس کی تعریف بیان کرنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے، اس کی عظمت اور سلطنت آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی سب پر غالب، یعنی وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے، نہ اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے، وہ شدید انتقام لینے والا ہے۔ الحکیم، کمال حکمت والا ہے، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں اپنی تدبیر اور اپنی مخلوق پر تصرف رکھتا ہے، حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس میں حکمت ہے اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اس نے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا ہے، اس نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے اس میں ہمارے اپنے لیے نفع ہے، اس نے جو چیز پیدا کی اس میں حکمت ہے، اس میں ہمارے ہی لیے نفع ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الجاثیہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔